अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। तो ये अब हम लोग आपकी रिवीजन कराने लगे हैं ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो एग्ज़ाम्स आगे होने की वजह से जो है वो हमने सोचा कि आपको रिवीजन करा दी जाए, क्योंकि थोड़ा सा पोस्टपोन हो गए थे आपके एग्ज़ाम्स। लेकिन बहरहाल अब फाइनली यही डिसीजन नज़र आ रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स हर सूरत में जो हैं वो होंगे। तो उसके लिए जो है वो रिवीजन ज़रूरी है, और आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर हमें सेंड करेंगी, और वो आपके रजिस्टर भी मेंटेन होंगे। मत समझिएगा कि हम क्लास नहीं लेंगे या लेक्चर जो है वो उसमें अटेंडेंस सेंड नहीं करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोगों ने मैंने सोचा कि मैं आपको पहले जो आपके 12 रुकू हैं, आपका जो ओवरऑल जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसके मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो करेंगे एमसीक्यूज़ के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पे आएंगे। ये तकरीब एक तरह से आपका टेस्ट सेशन है। इसको साथ के साथ आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है। मैं आपको साथ साथ ऑप्शंस भी बताती जाती हूँ, और उसमें से जो आपकी ठीक ऑप्शन होगी वो भी बताती जाऊँगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। अपने जो पहला रुकू है उसके अंदर से जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, पॉसिबल हैं, बल्कि जो इनकी ऑप्शंस हैं उनको इस तरीके से आपने याद करना है कि उसमें से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे। आपके सामने मैंने लगा दिया है वो जिसके ऊपर वो पेज जिसके ऊपर हमारे पास 16 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप देखें कि पहला सवाल है, कौन सी जंग तदवीन कुरान का सबब बनी। ये हमने तदवीन कुरान के टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि कौन सी जंग बनी थी। इसकी 4 ऑप्शंस हैं: जंग यमामा, जंग यरमूक, जंग हुनैन, ग़ज़वा हुनैन या ग़ज़वा तबूक। तो इसका जो जंग यमामा है ये दुरुस्त ऑप्शन है। और आपको पता है कि ये जंग मुसलमा कज़ाब के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ी गई थी, जो कि नबूवत का झूठा दावेदार था, और उसके ख़िलाफ़ ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये जंग लड़ी गई थी, जिसमें बहुत सारे हफ़ाज़ कुरान और बहुत सारे क़ारी कुरान जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो जिसकी बाद फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा दिया था, और उसके नतीजे में कुरान पाक की तदवीन हुई थी, ठीक है। दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला और अहले ईमान को धोखा देते हैं, यानी कौन हैं वो लोग जो अल्लाह और अहले ईमान को धोखा देते हैं। इसके 4 ऑप्शंस हैं: यहूदी, ईसाई, मुनाफिकीन, काफिर। इनमें दुरुस्त ऑप्शन है मुनाफिकीन। देखें, जो यहूदी हैं वो खुलम खुला वो भी दुश्मन थे, जो ईसाई वो भी खुलम खुला दुश्मन, और हमें अब भी पता है यहूदी हमारे दुश्मन हैं, ईसाई हमारे दुश्मन हैं, काफिर खुलम खुला दुश्मन हैं। लेकिन जो मुनाफिकीन थे मदीना में आने के बाद, जो यहूदियों के अंदर से ही थे, उन्होंने ज़ाहिरी लिबादा इस्लाम का ओढ़ लिया, और उसके बाद जो है वो इसलिए ओढ़ा, लेकिन अंदर से वो यहूदी थे, और इसलिए लिबादा ओढ़ा इस्लाम का कि मुसलमानों की सफ़ों में घुस कर उनको नुकसान पहुँचाना ज़्यादा आसान था। और इनका जो सरदार था वो अब्दुल्ला बिन उबई था, और उसने इस सिलसिले में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करने के लिए एक मस्जिद भी बनाई थी जिसका नाम मस्जिद ज़रार है। और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि ग़ज़वा तबूक पे वापसी के ऊपर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल की कि सबसे पहला काम जो आपने मदीना जाकर करना है वो क्या है, मस्जिद ज़रार को गिराना है। हालांकि वो मस्जिद थी बज़ाहिर, लेकिन
چونکہ اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اس کی جو مقصد تھا وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، تو اللہ نے اس کو گرانے کا حکم دیا، اور آپ نے مدینہ آ کر سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مسجد کو گرانے کا تھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ منافقین جو ہیں وہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو وہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو وہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے تھے۔ یخادعون اللہ، قرآن میں ہے نا، میں نے آپ کو آیت بھی پڑھائی تھی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ اور اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر صرف اپنے آپ کو۔ بیسیکلی وہ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بظاہر جو دھوکہ دے رہے تھے، کوشش کر رہے تھے دھوکہ دینے کی، وہ اللہ اور اہل ایمان کو۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی پڑھایا تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، پھر اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو جا کے کہتے نہیں ہم تو ہیں آپ کے، لیکن ہم تو ان کو چکر دے رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ، یہ جو ایک تیسری جماعت بیچ میں نکل آئی، یہ کیا تھی؟ یہ منافقین جو ہیں وہ کہلائے، اور منافقین کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا، قرآن میں آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے پست ترین درجوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے صحیح آپشن کیا ہوئی؟ منافقین۔ اگلا تیسرا سوال ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی سے ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یعنی کس چیز کی اس نے حکم عدولی کی تھی؟ آپ کو میں نے بتایا تھا اور ہم نے اپنے پڑھا سورہ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو قرآن میں آتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، کہ وہ اکڑ گیا اور اس نے تکبر کیا، یعنی سارے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، وہ اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا، تو وہ کیا ہو گیا پھر اس کے بعد؟ یہ اس کے بارے میں ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی، یعنی اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس نے کیا کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جو عناصر اربع ہیں تو جن سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، اس میں آگ کو مٹی کے اوپر فوقیت حاصل ہے، اس لیے جو ہے وہ میں اس سے آدم سے فائق ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو وہ اکڑ گیا، یعنی اس نے تکبر کیا اور اللہ کی حکم عدولی کی۔ اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ اس کی 4 آپشنز ہیں، دشمن ہو گیا، دوست ہو گیا، یا کافر ہو گیا، یا مسلم ہو گیا۔ تو اس کی 3rd آپشن جو کافر کی ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ کافر ہو گیا۔ چوتھا سوال ہے ہمارا، اسرائیل کا لقب کس کو دیا گیا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسرائیل کس کا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے لغوی معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت جو یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی جو نسل آگے چلی وہ کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل، کہ اسرائیل کے بیٹے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چین میں نے آپ کو کئی مرتبہ سمجھائی اور بتائی ہے فزیکل کلاس میں، بہرحال پھر اس کو یاد کر لیجئے۔ تو اس میں جو آپشن آئے گی اسرائیل کا لقب کس کو دیا گیا، تو سب سے پہلے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے 2، وہ بھی آپشنز اس کے اندر موجود ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو چوتھی آپشن حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے، جو کہ درست ہے، کیونکہ حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا بنی اسرائیل، اور ان کی جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، یہاں ویسے انہوں سے مراد کیا ہے؟ کنہوں نے کی تھی؟ یعنی بنی اسرائیل۔ یہ دوسری آپشن، یعنی یہاں پہلی آپشن ہے مسلمان، دوسری بنی اسرائیل، تیسری منافقین، اور چوتھی ہے کافر۔ اب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جو بنی اسرائیل کی قوم کی طرف پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا اور انہیں توریت جو ہے وہ ان پر نازل فرمائی تھی۔ تو پیچھے سے وہ حضرت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا امیر بنا کر گئے تھے بنی اسرائیل کا۔ تو بنی اسرائیل نے وہ ان 40 دنوں میں سامری جادوگر نے ان کی عورتوں کے زیورات لے کر اس کا ایک بچھڑا بنایا اور اس کی صورت اور اس کی کچھ اس طریقے سے اس کو ترتیب دیا اور بنایا کہ اس کے اندر سے تیز ہوا جب پاس ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ بچھڑا بول رہا ہے۔ تو سب نے جو ہے وہ اس کو، اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور اس سے سب کچھ طلب کرو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کی قوم کیا تھی؟ شرک میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ بچھڑے کو معبود بنا چکے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے تختیاں جو ہیں وہ پھینک دیں۔ بہرحال اس قوم کو پھر سزا دی گئی کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ تم قتل کرو۔ تو انہوں نے اس طرح سے ایک دوسرے کو قتل کیا، یعنی جو شرک کرنے والے تھے مشرکوں کو انہی کے عزیزوں نے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو یہ قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس چھٹا سوال ہے جد الانبیاء ہیں۔ جد الانبیاء، اس کی 4 آپشنز ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ دیکھیں جد الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے نسل سے ہی جو ہیں وہ پیغمبر ہیں قیادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے جو بیٹے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کی آگے نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو جو لقب دیا گیا ہے وہ ہے جد الانبیاء۔ جد کہتے ہیں دادا، آبا و اجداد، یعنی جو ہمارے بزرگ۔ تو انبیاء کے جو دادا ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پہلی آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ قرات کا مطلب ہے، قرات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 4 آپشنز ہیں: دیکھی ہوئی چیز، پڑھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی چیز اور سنی ہوئی چیز۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں قرات آپ کو پتہ ہے قاری، یعنی جو دیکھ کے، یہ جو پڑھی ہوئی، پڑھنے والے جو ہوتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے انہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس کی آپشن ہوگی پڑھی ہوئی چیز، سیکنڈ آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ سوال نمبر 8 ہے منافق ہیں۔ منافق کیا ہوں گے؟ منافق میں نے پیچھے آیت قرآن کی پڑھ کے آپ کو سنائی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں آپشنز دی ہوئی ہیں: کامیاب ہیں، اصلاح پسند ہیں، ایماندار ہیں، یا مفسد۔ مفسد کون ہوتا ہے؟ فساد پھیلانے والا۔ تو اس میں سے چوتھی آپشن جو ہے وہ درست ہے کہ منافق لوگ جو ہیں وہ فسادی ہوتے ہیں، فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ 9واں سوال ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کس نے انکار کیا تھا؟ اس کی آپشنز ہیں 4۔ پہلی ہے جمادات، دوسری فرشتے، تیسری ابلیس اور چوتھی نباتات۔ تو کون سی آپشن درست ہے؟ 3rd آپشن، ابلیس، یعنی شیطان جو ہے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ سوال نمبر 10 ہے پتھر سے کس قوم کے لیے 12 چشمے نکالے گئے؟ قوم لوط پہلی آپشن، دوسری قوم نوح، تیسری قوم موسیٰ اور چوتھی قوم عیسیٰ۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل کی قوم تھی جو کہ جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام ہی ان کو فرعون کے مظالم سے بچانے کے لیے مصر سے لے کر نکل پڑے تھے، اور یہ قوم 40 برس تک صحرائے سینا میں بھٹکتی رہی تھی، اور وہیں پر بہت سارے اللہ نے ان کو معجزات بھی عطا کیے تھے، جس میں ایک معجزہ پتھر سے 12 چشموں کے پھوٹنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، اور جب یہ پانی سے بے حال ہوئے، پیاس لگی ہوئی تھی ان کو، پیاس سے بے حال ہوئے، پانی نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر کے اوپر جو ہے وہ اپنا عصا مارو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا تھا اس کو پتھر پہ مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ 12 چشمے، یہ 12 ہی قبیلے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے ایک ایک چشمہ
جو ہے وہ جاری کر دیا پتھر سے، اور یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، یعنی قوم موسیٰ۔ کیونکہ یاد رکھیے زیادہ تر آپ کا جو اس میں ذکر ہے وہ موسیٰ یہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے سورہ البقرہ میں، اور قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہی زیادہ پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے۔ مینلی اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت سا جو ہے وہ ان کا وقت، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ نبی بنا تھا ہارون علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے۔ تو قوم موسیٰ تھی یہ، یعنی تھرڈ آپشن جو ہے وہ درست ہے، جس کے لیے 12 چشمے نکالے گئے۔ سوال نمبر 11 ہے، کون سی قوم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتی رہی؟ تو کون سی قوم تھی؟ یہ سابئی، یہودی، کافر یا عیسائی؟ تو یہ آپشن ہے اس کی یہودی۔ دیکھیں یہودی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بنی اسرائیل اور یہودی یہ اصل میں ایک ہی قوم ہے، یہ آگے چل کر یہودی کہلائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ ان کا نام تھا یہودا، تو ان کی جو آگے سے نسل ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ یہودی، اور آج بھی وہی یہودی موجود ہیں اور اسرائیل کے اندر، اور ان لوگوں نے جو آج کل یہی فلسطین کے اوپر فلسطینیوں پر بہت ظلم بھی ڈھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعائے خیر کیا کیجئے، یا فلسطینیوں کے لیے دعا کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں ان ظالموں کے پنجے سے جو ہے وہ بخیریت نکالے۔ اگلا سوال ہمارا ہے کہ بچھڑے کے پجاری تھے، یہ پیچھے بھی چونکہ میں نے آپ کو ان ڈیٹیل بتا دیا ہے کہ کون لوگ بچھڑے کے پجاری تھے، یہی جو بنی اسرائیلی تھے یعنی یہودی، ٹھیک ہے۔ چوتھا مجوسی، کافر، یہودی، عیسائی اس کے آپشنز ہیں، لیکن اس میں یہودی جو ہے یہ درست۔ سوال نمبر 13 ہے، یہود و نصارہ کس قوم سے کبھی راضی نہ ہوں گے؟ یہ آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ البقرہ ہی کی آیت ہے، جس میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز اللہ فرماتے ہیں اور ہرگز آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کے تابع ہو جائیں، یعنی آپ ان کے دین کو جب تک اختیار نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ یہودی اور عیسائی آپ سے یعنی مسلمانوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے آپشنز ہیں، صابیوں سے، مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے، یا چینیوں سے نہیں ہوں گے، یا مجوسیوں سے نہیں ہوں گے، نہیں، مسلمانوں سے۔ دیکھیں جب بھی کوئی مسلمانوں کے خلاف محاذ اٹھتا ہے تو اس میں باقی ساری قومیتیں، باقی سارے مذاہب کے لوگ یکجا ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو غیر مسلموں کا محاذ ہے وہ سارا کا سارا وہ یکجا ہیں اسلام کی مخالفت میں، مسلمانوں کی مخالفت میں، یاد رکھیے۔ تو یہودی اور عیسائی کس قوم سے راضی نہیں ہوں گے؟ مسلمانوں سے، سیکنڈ آپشن درست ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگلا چوتھا سوال ہے، شیطان حکم دیتا ہے، شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ نفرت کا، دوستی کا، فحاشی کا یا ظلم کا؟ تو اس کی آپشن ہے فحاشی کا۔ 15واں سوال ہے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے کیا کیا؟ پہلی آپشن ہے انکار نہ کیا، یہ نا تھوڑا سا اس کے اندر مسٹیک ہے، اس کو درست کیا ہوا ہے میں نے، انکار انہوں نے لکھا ہوا ہے اندر نہ کیا، یہ انکار ہے، انکار نہ کیا، اس نے سجدے سے غلط ہو گئی، خوش ہوا سجدے سے غلط ہو گیا، یہ بھی خاموش رہا، نہیں ایسا بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد چوتھی آپشن ہے انکار کیا، یعنی شیطان نے، یہ درست آپشن ہے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، میں نے پیچھے ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے۔ اگلا ہے 16واں سوال، یہ ہے یکسبون، یکسبون کے کیا معنی؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ فعل مضارع ہے، میں نے آپ کو یہ افعال جب پڑھائے تھے گرامر میں تو میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ علامات مضارع ہمارے پاس ہیں 4، جن کو عطین بھی کہتے ہیں،
الف تا یا نون. ٹھیک ہے, اگر جمع کر کے ہم اس کو بولیں اکٹھا کر کے تو یہ جو ان سے لفظ شروع ہوں گے ان کی یہ شکل ہوگی. تو یہ ایسا ہے جیسے یضربون ہے, تضربون ہے, ینصرون ہے, یکسبون ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ فعل مضارع کہلاتے ہیں. تو یہ فعل مضارع ہے. اور فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل کا مجموعہ فعل مضارع کہلاتا ہے. یعنی وہ یہ کام کرتا ہے یا کرے گا. اس میں دونوں مفہوم آتے ہیں. تو یکسبون کے معنی کیا ہیں؟ وہ یہ کام وہ کسب سے ہے, کسب کے معنی ہیں کمانا. تو یکسبون وہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کی 4 آپشنز ہیں نیچے دی ہوئی ہیں, دیکھیں. تم جھگڑا کرتے ہو, تم مدد کرتے ہو, وہ بھاگتے ہیں, وہ کماتے ہیں. کسب سے یکسبون. چوتھی آپشن جو ہے وہ درست ہے اور پہلی 3 آپشنز جو ہیں وہ غلط ہیں. تو آج کے لیے میرے خیال میں آپ کو یاد کرنے کے لیے اتنا کافی ہے. اگر نہیں تو ہم 20 تک لے چلتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں, تو ہمارے پاس 17واں سوال ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد ہے. اس کی 4 آپشنز ہیں. اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام, دوسرا ہے اولاد حضرت نوح علیہ السلام, اور تیسری آپشن ہے اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور چوتھی آپشن ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار. تو میں نے آپ کو بنی کے معنی کیا ہیں؟ بنو ابن سے ہے یعنی بیٹے. بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ کس کے بیٹے ہیں, کس کی اولاد ہے؟ پیچھے پوری چین میں نے آپ کو سمجھائی ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. ٹھیک ہے نا, ان کا لقب تھا نا اسرائیل, تو ان کی جو اولاد چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی. ٹھیک, تو فرسٹ آپشن جو ہے وہ ہماری درست ہوئی. سوال نمبر 18 ہے, قرآن مجید کی عملی تصویر ہے. یعنی قرآن کو عملی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایز اٹ از ہمیں عملی شکل کیا کس میں نظر آتی ہے؟ صحابہ کرام میں, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین میں, علماء کرام میں, یا تابعین؟ تو سیکنڈ آپشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, یہ درست آپشن ہے سیکنڈ. سوال نمبر 19 ہے اس کا, اہل تشیع کی مشہور کتب ہیں, یعنی ان کی تعداد آپ سے اس میں پوچھی گئی ہے. 4 ہیں, 5 ہیں, 6 یا 8؟ میں نے آپ کو ان کے نام بھی بتائے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو اہل تشیع کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ 4 ہیں. الکافی, من لا یحذرہ الفقی, تیسری ہے الاستبصار, اور چوتھی ہے چوتھی کتاب کا نام ہے جی تہذیب الاحکام. 4 کتابیں. ٹھیک ہے, یہ ہیں ان کی. یہ فرسٹ آپشن اس میں ہماری درست ہوئی. 20واں سوال ہے, الف لام میم یہ کیا ہے؟ اضافت ہے, عددی ہے, مقطعات ہے, یا حرف ہے؟ حروف ضرور ہیں لیکن آپشن میں حرف دیا ہوا ہے. تو جو سب سے درست آپشن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مقطعات ہیں, حروف مقطعات. ٹھیک ہے نا, قطع شدہ الفاظ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کی یہ مختلف صورتوں میں تقریباً 29 ہے ان کی تعداد, اور یہ مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں, اور یہ متشابہات قرآنیہ میں سے ہیں. وما یعلم, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ, ان کی تعویل, ان کا مفہوم جو ہے وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے 20 کوسچنس ہو گئے. ان کو بہت اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ ان کا آپ کا میں ایک گرینڈ ٹیسٹ بھی لوں گی. تو باقی جو ہیں 20 کے بعد والے انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.